अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले ही टेस्ट मैच में 93 रन से शिकस्त दी है। अब दूसरा जो टेस्ट मैच है वो कल मंडे को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। नंबर 1 टीम टेस्ट रैंकिंग में जिसको बादशाह कहा जाता है, उनको शिकस्त दे के जो है पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 1-0 से ये सीरीज़ चल रही है। तो नाज़रीन, बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर एजाज शेख साहब के साथ कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और दूसरा कल क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, और दूसरा हम हॉकी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉकी का जो खेल है वो कौन हमारे साथ गोरख धंधा जो है वो खेल है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब आप कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया गुंदल साहब। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त गेम खेली है और शिकस्त दी है, तो क्या समझते हैं कि जो कल मैच खेलने जा रहा है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और पहले जो मैच का सेहरा है वो किसको जाता है? देखिए, एक ही लाइन में आपने इतना सारा कुछ ही मांग लिया कि सेहरा किसके सर पे सजेगा। ये देखिए, पाकिस्तान ने 19 साल के बाद लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2006 में आखिरी मैच यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ था, उसमें वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त से दो चार किया था। और यकतरफा तौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह जनूबी अफ्रीका को मात दी तो मज़ा आ गया। जो जितने इधर ऑडियंस से आने वाले, देखने वाले माहिरीन क्रिकेट जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने फुली इंजॉय किया। और ये जो ख़ास तौर पर स्पिन पिच बनाई गई थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया बॉलर्स ने, और जब बैटिंग थी तो उस वक्त बैट्समैनों ने। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 जो टीम है टेस्ट की, उसको शिकस्त दी है, जबकि पाकिस्तान का 9वां नंबर था और ये नंबर 1 है। और पाकिस्तान की ये कामयाबी बड़े इन टाइम हुई है और बड़े अहमियत की हामिल है, क्योंकि लगातार एशिया कप में शिकस्तें हुई। जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बैक फुट पे रहा, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे जो जनूबी बड़ी फतह है। ये बड़ी फतह है जनूबी अफ्रीका। लगता है कि नुमान अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या समझते हैं कि स्पिनिंग जो पिच है इसकी वजह से फ़ायदा हासिल हुआ? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, क्योंकि ये आवाम के सवालों के जवाब यहाँ पे देने हैं, तो लोगों के दिमाग में बड़े बड़े सवालात आते हैं जिनके जवाबात उन तक नहीं पहुँचते, तो मैं कोशिश करूँगा वो जवाबात दूँ। ये जो पिच बनाई गई है स्पिन बॉलर्स के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि होम एंड अवे की तर्ज पे ये चैम्पियनशिप होती है, आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसमें होम एंड अवे जो मैचेस होते हैं, पाकिस्तान ने दीगर ममालिक में जाकर खेलना है, और दीगर जो टीमें हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगी। अगर हम अपने क्यूरेटर से अपनी मर्ज़ी के होम कंडीशंस को, होम पिचेस को वो चांसेस अवेल नहीं करेंगे, तो फास्ट विकटों पर, ग्रॉसी विकटों पर, जहाँ पर बाउंसी विकटों पर आप किस तरह फतह समेट सकेंगे? जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या जनूबी इंग्लैंड है। या इंग्लैंड है, इतने बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर हमारी जो जीत है ना, उसकी रेशो वैसे ही बहुत कम है, ना होने के बराबर है बल्कि। तो यहाँ पे जो स्पिन पिच बनाई गई है उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो होम सीरीज़ है उसका पूरा पूरा इस्तेफादा किया जाए, उसके जो बेनिफिट है, एज है, वो हासिल किया जाए। तो उस बेस पे पाकिस्तान ने पिच बनाई है, और जो नुमान ने उस पर जो अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया है, कमाल कर दिया है। इसी तरह उनका साथ दिया है साजिद खान ने, और एक मौका पर सलमान अली आगा जो एशिया कप में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने भी ब्रेक थ्रू लेके दिया बड़ा अच्छा पहली इनिंग्स में। तो ये पिच बनाई बड़ी अच्छी पिच थी। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप फास्ट पिचेस पे खेलेंगे, जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, यूके की बात की है, तो वहाँ पे फिर टीम कैसे परफॉर्म कर पाती है अगर हम होम सीरीज़ के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी की अगर पिचेस तैयार कर लेते हैं? देखिए, कमाल बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा किया आपने। मैं बताता हूँ कि आपने उन्होंने ना ये जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन जो कमेटी है उसने ख़ास तौर पे कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया है। कम्बिनेशन क्या? अब शहीन शाह फरीदी टीम का हिस्सा है, हसन अली फास्ट बॉलर है वो टीम का हिस्सा है, खुर्रम शहजाद टीम का हिस्सा है, और इसी तरह स्पिन बॉलिंग में सजाद है, साजिद खान सॉरी, और इसके अलावा नुमान है, इब्रार है। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन जो बना हुआ है ना, तो
وہ جو فاسٹ بالرز ہیں ٹاپر پاکستان کے وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں. جب بیرون ملک کھیلنے کا موقع آئے گا وے سیریز جو ہوگی وہاں پہ ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر نعمان اور ساجد نے اپنا حق ادا کیا ہے, اپنی اسپن جادوگری کا 100% صلاحیتیں دکھائی ہیں, تو وہاں پر یہ فاسٹ بالرز اپنا رول پلے کریں اور پاکستان کو فتح سے ہمکنار کریں. یہ بڑے اہم ہیں پوائنٹس جو پاکستان نے حاصل کیے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے یہی پیچ اسی طرز کی پیچ پنڈی بننے کے لیے جا رہی ہے, تو اور بالکل یہی ہوئے گا. اور ٹیم میں بھی جو جہاں پر تبدیلی کی بات, امام الحق نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے اور حسن علی کو اور خرم شہزاد کو موقع دینا, اس میں کیا حکمت عملی تھی ان کی؟ دیکھیں حسن علی کو موقع ملا ہے, خرم شہزاد کو موقع نہیں ملا. حسن علی سے بھی بہت کم اوورز کروائے گئے ہیں, وہ بھی اس بیس پہ کم اوورز کروائے گئے ہیں کہ جب سپن کا جادو چل رہا ہے تو پھر فاسٹ بالنگ اٹیک کو آگے لا کے تو گراؤنڈ کو کھولنا پڑے گا, فیلڈ کو کھولنا پڑے گا, چوکے لگیں گے, ڈبلیں بنیں گی, سنگلیں بنیں گی, تو پھر لیڈ کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے جیت تو جانا ہی تھا, 270 رنز کی لاسٹ اننگز انہوں نے کھیلنا تھی جو بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی اننگز کھیلیں گے, لیکن سپن کی وجہ سے ان کو محدود رکھا گیا, تو اس لیے پاکستان کامیاب ہوا. خرم شہزاد فاسٹ جب پچز ہوئیں گی آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ کی, وہاں پر خرم شہزاد کا پتہ چلے گا اور شہنشاہ افریدی کا بالکل مکمل طور پر پتہ چلے گا کہ یہ اور حسن علی کتنے پانی میں. دیکھیں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو لاسٹ اننگز جو آخری سپیل تھا شہنشاہ افریدی کا, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ورلڈ کلاس بالر ہیں, چاہے ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو یا T20 ہو. پچ سپن تھی, انہوں نے ایک اتنا اچھا لاسٹ والا سپیل کیا ہے کہ 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. تو پرفارمنس تو ایک لمبا ایک ریدم جا رہا تھا ان کی بیٹنگ لائن کا, تو اس کے بعد ساجد نے آگے بریک تھرو دیا ہے, بعد میں اس نے بالکل ٹیم کا اینڈ کر دیا شہنشاہ افریدی نے. کل کے میچ میں کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو وننگ ٹیم ہوتی ہے, جو وننگ کمبینیشن ہوتا ہے, اس میں رد و بدل کم ہی کیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ وننگ کمبینیشن میں کسی کو کوئی انجری پرابلم خدا نخواستہ نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی فیور نہیں ہو جاتا, کوئی پیٹ کی پرابلم نہیں ہوتی, یا کوئی یہ سوچ بن جائے کہ کسی نئے لڑکے کو آزما لیا جائے تاکہ جب ابراڈ میں کھیلے جا کے تو دشواری نہ ہو, تو اس صورت میں مجھے نظر آ رہی ایک آدھ تبدیلی کر دیں گے, ادروائز وننگ کمبینیشن کو نہیں چھیڑیں گے. میرا نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی ہی مجبوری بنی تو ایک تبدیل ہو سکتا ہے انسان؟ ہاں ایک آدھ تبدیلی کر دیں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی, ادروائز وننگ کمبینیشن کو چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹیم جیتی ہوئی ہے, کس کو باہر نکالیں گے. ہاں ایک چیز ہے جو غور طلب ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے 93 پہلی اننگز میں کیے امام الحق نے, دوسری اننگز میں کچھ بھی نہیں کیا. 76 کیے شان مسعود نے, دوسری اننگز میں صرف 7 کیے. اچھا عبداللہ شفیق پہلی اننگز میں 0 پہ آؤٹ ہوئے, 41 انہوں نے 41 کیے. بابر اعظم نے 23 کیے, تو پہلی اننگز میں انہوں نے, دوسری اننگز میں انہوں نے 42 کر لیے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں اننگزوں میں جو بیٹر ہیں ان کی پرفارمنس کی ضرورت ہے, اور وہ پرفارم کریں, چاہے وہ ٹاپ آرڈر ہیں, چاہے وہ مڈل آرڈر ہیں, چاہے وہ ٹیل اینڈر ہیں, ان کو کھیلنا چاہیے. اچھا عبداللہ شفیق کی اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو لوگ ان کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ کس طرح اور کس کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں, پرفارمنس اس کی ہے نہیں. دیکھیے جو ٹی وی دیکھنے والے لوگ ہیں, جو کرکٹ لورز ہیں, فینس ہیں, پرستار ہیں کھلاڑیوں کے, تو ان کا اتنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر سکیں. لیکن جو ناقدین کرکٹ ہیں, ماہرین کرکٹ ہیں, میں تو یہی سمجھتا ہوں, میری رائے میں تو یہ ہے, کوئی بھلے اتفاق کرے یا نہ کرے, تعمیری تنقید ضرور کریں, تنقیدی تحریبی تنقید نہیں ہونی چاہیے. اب تعمیری تنقید کیا ہے کہ وہ غلط آؤٹ ہو گیا ہے, اس نے سکور نہیں کیا, اتنا اچھا فرسٹ کلاس میں وہ پرفارم کر کے آ رہا ہے, تو یہ تو تعمیری تنقید ہے.
اور ایم اس کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ تو ماضی میں بھی اس نے ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا، تو وہ کسی اور اس کی ڈائریکشن ہو جاتی ہے کہ ایک تو پلیئرز کو ہرٹ کرتے ہیں، پوری ٹیم کو ہرٹ کیا جاتا ہے، اس تناظر میں اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی نے تنقید کرنی ہے، ماہرین کرکٹ ہے، سابق کرکٹر ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مڈل آرڈر پہ وہ تنقید کرے، ٹاپر نے بھلے کچھ بھی نہ کیا ہو تو مڈل آرڈر پہ صرف اس لیے تنقید کر رہا ہو کیونکہ اس کا کوئی پنٹر ہو، اس کا کوئی شاگرد ہو، اس کو ٹیم میں اس نے شامل کرنا ہو۔ بابر اعظم کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی رائے بھی رکھتے ہیں کہ ان کو کم بیک کرنا چاہیے، ان کو سنچری جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرفارم کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں بابر خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں، جس طرح فٹ بال میں میسی، میراڈونا پہلے اور آج کل رونالڈو ہیں، اسی طرح کرکٹ میں یہ کرکٹ کنگ ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے نام آتے ہیں، پھر ایک ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ کنگ ہیں۔ یہ کنگ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے پرستاروں کے ذریعے تو کوئی بندہ ان سے وہ چھین نہیں سکتا۔ اگر ان کی پرفارمنس کی بات کر لی جائے تو ان کی پرفارمنس سے حالیہ جو پرفارمنس ہے 1.5 سال میں 6 ماہ میں، تو اس سے تو میں بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی بھی بڑا پلیئر ہوتا ہے نا تو اس پہ بیڈ بیچ آتا ہے۔ یہ کوئی لازمی بات نہیں کہ ایک بندہ ایک میچ میں 100 کرتا ہے، پھر دوسرے میں بھی کرے، تیسرے میں بھی کرے، چوتھے میں بھی کرے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، ایک اننگز میں 100 کیا، دوسرے میں بھی اس نے 100 کر دیا، یہ بھی اتفاقاً ہو سکتا ہے، ریگولرلی نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا جو پلیئر ہوتا ہے، بڑا جو پلیئر ہوتا ہے، بیٹ بیچ بھی اسی پہ آتا ہے، ایک عام آدمی پہ تو نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا بیٹ بیچ ذرا لمبا ہو گیا ہے، تو ان کو پوری توجہ سے کھیلنا چاہیے، وہ کوشش کر رہے ہوں گے۔ لازمی بات ہے، اب میں ان کو یہ کہوں کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں تو میں خود یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کو کوئی ایڈوائز کروں۔ ایشیا کپ میں بابر اعظم کو ڈراپ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست فیصلہ تھا یا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا؟ دیکھیں ایشیا کپ کی جو فارمیشن ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ ٹیسٹ ون ڈے سے مختلف تھی، ایسے ہی ہے نا، بالکل 100%۔ T20 تھا، ٹھیک ہے نا، تو T20 میں رضوان کو بھی باہر نکالا گیا، فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد روہت شرما، ادھر کوہلی، بڑے بڑے جو بلے باز ہیں بڑی ٹیموں کے، وہ انڈکشن نہیں تھے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو یہاں پہ میرا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ 8 ٹیمیں تھی T20 میں، 8 ٹیموں میں سے آپ ٹاپ 2 میں ہو، افغانستان نہیں ہے اس میں، ٹاپ 2 میں نہیں آیا، بنگلہ دیش نہیں آیا، سری لنکا نہیں آیا۔ سری لنکا کتنی بار کا ونر ہے؟ 6 بار کا ایشیا کپ کا، ٹھیک ہے، اور پاکستان صرف 2 مرتبہ کا۔ اور پاکستان نے یہ جو ٹرائی کی تھی، یہ چانس لیا تھا کہ ینگسٹر جو PSL کے پرفارمر ہیں، جو ڈومیسٹک کے T20 فارمیٹ کے پرفارمر ہیں، ان کو آزمایا جائے۔ اگر پھر ان کو ہی لے کے جانا ہے تو کیا بابر یا رضوان یا آپ میں یا کوئی ایسا بندہ جو شور ہو، ڈیڈ شور ہو، گارنٹی ہو کہ یہ ٹیم میں ہوگا تو ٹیم جیت جائے گی؟ گارنٹی کسی بات کی نہیں۔ گارنٹی کسی بات لیکن شیخ صاحب یہاں پہ چیمپئن ٹرافی کی اگر بات کر لیں، پھر ہم ایشیا کپ کی بات کر لیں، تو پاکستان جو ٹیم کی کارکردگی ہے وہ بہتر نہیں رہی، اور لوگ مایوس ہوئے، جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو پاکستان کی روشنی کے لیے پاکستان آگے بڑھے، ہمیشہ ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ فائنل کے اندر پاکستان ٹیم نے ایک اچھا خاصا میچ، اچھا سکور ہونے جا رہا تھا، اچانک پھر پاکستان ٹیم کے جو کھلاڑی جس طریقے سے آؤٹ ہوئے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کڑا جو ہے احتساب ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی ہے، بالکل ہی ایسا ہی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ہم پلہ تھی اس میچ میں، پاکستان 113 پہ 2۔ 4 بار پاکستان اپر ہینڈ گیا، پاکستان کی گرفت مضبوط تھی۔ 2 اوور جو صرف 2 اوور لاسٹ والے حارث رؤف کے، اور ایک حسین طلعت نے جو کیچ ڈراپ کیا، اور ایک سٹمپ محمد حارث نے سٹمپ مس کیا، یہ 3 سے 4 جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان کی شکست کا باعث بنے ہیں سیدھے سیدھے، ادروائز کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر آپ ایک بات دیکھیں کہ پاکستان کی جو اوپننگ سٹینڈ تھا کتنا اچھا تھا، زبردست تھا۔ پھر پاکستان کے ان کے بیش سمیت ٹاپ آرڈر ان کا آؤٹ کیا،
آپ کے سامنے تھا. اب آپ نے یہ چانس لے لیا, آپ کے سامنے سارا کچھ ہو گیا, تو آپ اینڈ پہ جا کے 3 اوورز آپ کے ہیں. اور کیا گوتم گمبھیر کا چہرہ دیکھا تھا کتنا اترا ہوا تھا, اینڈ تک وہ بات کی مایوس ہو گئے تھے. پوری انڈین ٹیم بھی اسی پوزیشن میں اسی لیول پہ تھی. ان کا بلڈ پریشر, صبر کا پیمانہ وہیں تھا جو پاکستان کی قوم کا تھا. وہ تو ایک چھکا لگا, چوکا لگا, اس کے بعد جو اس نے کیا, حارث رؤف نے جو حارث رؤف جب بھی کوئی اتنا بڑا مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ہاتھ سے میچ نکل جاتا ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک بڑے مقابلے کے اندر جیت دلوا سکتے ہیں؟ دیکھیں, حارث رؤف کی وجہ سے آپ سری لنکا کے خلاف میچ جیتے ہو اور آپ پہنچے ہو فائنل میں. اگر آپ کو یاد ہے تو اگر حارث رؤف کے جو لاسٹ 2 اوورز تھے وہ نکال دیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے. بڑا اگریسو انہوں نے بولنگ کی اس دور میں. وہ جو 2 اوورز تھے, اس 2 اوورز کی بنیاد پر پاکستان انڈیا کے مقابلے میں فائنل میں آیا اور پاکستان نے فائنل میں اس کو ٹف ٹائم دیا. حارث رؤف کو اب خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ T20 کو خیر آباد کہہ دیں اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, PSL کھیلیں, ڈومیسٹک کھیلیں, کیونکہ بڑے میچ میں کوئی بھی پلیئر جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ٹیم ہارے. سلمان آغا کی جو پرفارمنس رہی کپتان کی, اگر ان کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو وہ بالکل بھی اتنی بہتر نہیں کہ اس کو مطمئن کرا دیا جائے. لیکن ان کی کپتانی بھی اس قابل نہیں ہے. میں واضح طور پہ وہ کپتان کیسے بن گئے؟ وہ کپتان اس لیے بن کے وہ آگے ان کو گروم کیا جا رہا ہے. جب کسی کو گروم کیا جاتا ہے تو پھر چانس لینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سے آئے اور وہ انڈیا کو بھی فتح کر لے, بھارت کو بھی, اس کو سری لنکا کو بھی فتح کر لے, بنگلہ دیش کو بھی فتح. ٹائم تو لگتا ہے, لیکن لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں, دیکھیں یہ پروگرام ہی عوام کا سوال ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 113 پہ پاکستان کے 2 آؤٹ ہیں. پھر جو لوگ نیچے کھیلنے آئے انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. حارث نے جو شاٹ کھیلا, پھر آغا سلمان کو اس شاٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں نا آپ ذمہ داری تو. دیکھیں, بہت غلطیاں تو ہوئیں, غلطیوں کا خمیازہ شکست کی صورت میں بھگتنا پڑا. یہ تو کوئی دوسری رائے اس پہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے, بات سب سے بڑھ کر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے پاس قیادت کا فقدان تھا ایشیا کپ میں. چونکہ محسن نقوی صاحب اعلان کر چکے تھے, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, قوم نے بھی سپورٹ مکمل طور پر کیا, بیک اپ کیا, پلیئرز نے بھی کیا, اور ان کی یہ اچیومنٹ کہ یہ فائنل کھیلی ہے ٹیم, تو وہ ان کے لیے قابل معافی ہے. اب ان کو اس بات کو اگنور کر دینا چاہیے. نیکسٹ کوئی بڑا ایونٹ کب آ رہا ہے ICC کا؟ ICC کا ایونٹ اب وومن کا تو چل رہا ہے, آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, کولمبو میں پاکستان ٹیم میچ کھیل رہی ہے, انڈیا میں میچز ہو رہے ہیں, وومن ورلڈ کپ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ایئر ہے, انگلینڈ میں بھی ایک بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ لیول کا, چیمپئن ٹرافی اگلے سال پھر ہوگی. اس طرح کے ایونٹ تو ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان اگر بیٹنگ کی بات کی جائے, ڈومیسٹک سے جو ٹیلنٹ ہے وہ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ڈومیسٹک کی سطح پہ جب تک یہ پاکستانی جو پلیئرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, کون جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں, جو ورلڈ لیول کے جو پلیئر ہیں, تو اتنی دیر میں جو نیچے والا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ بالکل کھل کر سامنے نہیں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو بابر اعظم کی ٹیم میں کھیلے گا, کیا وہ بابر اعظم سے سیکھے گا؟ نہیں ہے. جو رضوان کے کلب کی طرف سے کھیلے گا, رضوان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرے گا, کیا وہ اس سے نہیں سیکھے گا؟ اسی طرح لاہور ریجن میں جب انٹرنیشنل پلیئر پارٹیسپیٹ کریں گے تو جونیئرس کو موٹیویشن ملے گی. جب موٹیویشن ملے گی, نیا ٹیلنٹ آئے گا, نیا ٹیلنٹ آئے گا تو وہ ٹیم کا حصہ بنیں گے. یہ چیزوں کا فقدان ہے. جو بڑے پلیئر ہیں وہ کریبین لیگ, T20 لیگ, T10 اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ڈومیسٹک کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو ڈومیسٹک کو جب تک یہ ترجیح نہیں دیں گے, خاص طور پہ کرکٹ بورڈ کے بڑے, تو اس وقت تک یہ نیا ٹیلنٹ ہے نا اس کی رفتار تیزی سے اوپر آنا کم ہو جائے گی. اچھا, چیئرمین محسن نقوی پہ کافی تنقید ہوئی جب پاکستان انڈیا سے ہار گیا, اور لوگوں نے کہا کہ وہ بہتر پرفارم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, بالکل بھی نہیں سمجھتا. کوئی بھی, رمیز راجہ بھی آئے تھے, انہوں نے کیا کر دیا؟ اچھا, اس سے پہلے اجاز بٹ تھے, چلو ذکا اشرف صاحب تھے, نجم سیٹھی صاحب تھے, جتنے بھی آتے ہیں. میرا ایمان کیا, میں کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ
اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایمانداری کے ساتھ 100% اپنی پرفارمنس دینے کی کوشش کرتا ہے. ان کی بھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی بنائی ہوئی ٹیم یا اس کے دور میں جو ہونے والا کوئی بڑا ایونٹ ہے اس میں پاکستان کی پرفارمنس زیرو ہو. تو یہ کرکٹر ہوں، یہ سلیکشن کمیٹی ہو، بورڈ میں تعینات چیئرمین ہو، ان کی خواہشات یہی ہوتی ہیں کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے، چاہے وہ T20 ہے، ون ڈے یا ٹیسٹ ہے، انڈر 19 ہے، 21 ہے یا ٹیسٹ فارمیٹ ہے. تو وہ سارے لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے. کوئی بھی چیئرمین نہیں چاہے گا کہ اس کے دور میں کوئی بدمزگی ہو، ٹیم کی شکستوں کی گٹھری اٹھانی پڑے. ایسا کام نہیں ہوتا. کوئی ایک فیصلہ جو آپ یہ کہہ سکیں گے یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، اس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ حاصل ہوا یا کرکٹ کو؟ دیکھیں، سب سے بڑا فیصلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جو ڈٹ گئے ہیں. پاکستان کی پرفارمنس کو میں ڈسکس پہلے کر چکا ہوں آپ کے سامنے. جو ان کا انڈیا کے سامنے ڈٹ جانا ہے نا، وہ معنی خیز ہے. انہوں نے کہا چیمپئنس ٹرافی پاکستان میں نہیں ہوگی، دبئی میں ہوگی، ہم نے نہیں کھیلنا. انہوں نے کہا ہائبرڈ فارمولہ ہوگا. ہائبرڈ فارمولہ ہوا، اس کا طلاق ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو دبئی میں میچز کھیلنے پڑے. پوری چیمپئنس ٹرافی ہوئی، پاکستان نے یہاں پہ چیمپئنس ٹرافی کرائی. لوگ کہتے ہیں اسٹیڈیم مکمل ہی ہوگا. کلا کھڑا کر دیا، اسٹیڈیم بن گیا، آپ کے سامنے ہے. ہوا، ٹھیک ہے، بڑا کارنامہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ جب ہائبرڈ فارمولہ طے ہو گیا، اب کولمبو میں ہماری ٹیم کھیل رہی ہے، ورنہ انڈیا میں کھیلنا پڑتی. ایسا ہی ہے نا. تو اس طرح کے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے ٹرافی نہیں لینی. انہوں نے کہا ٹرافی تو میں ہی دوں گا. لینی ہے، آؤ ساری ٹیم آؤ، آفس میں آگے لے لو، ٹرافی میں ہی دوں گا. ڈٹ گئے. آپ کو لگتا ہے یہ بہترین فیصلہ تھا؟ بہترین فیصلہ تھا. ہندو بنیے کو گھٹنے ٹیکنے پر اگر مجبور کرنا ہے تو آپ کو ڈٹنا پڑے گا. اور کوئی دل والا، کوئی جگرے والا بندہ ایسا کام. انڈین ٹیم کا جو بیہیویئر رہا ایشیا کپ کے اندر، اور ہینڈ شیک نہ کرنا، پھر ٹرافی نہ لینا، اور سیاست کو ڈسکس کرنا اور کرکٹ کے میدان میں لے کر آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک اس نے پوری دنیا کی سپورٹس کو اور کرکٹ کو نقصان پہنچایا؟ دیکھیں، میں جہاں تک کرکٹ کو سمجھتا ہوں، میری جو سینس ہے اس کے مطابق وہاں پہ کھلاڑیوں کا یا ٹیم مینجمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. انڈین کرکٹرز کا کوئی قصور نہیں ہے. انڈین ٹیم کا جو مینیجر ہے نا اکیلا، گوتم گمبھیر، وہ بی جے پی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے، ان کی حصہ ہے. اور بی جے پی جو حکومت ہے مودی کی، وہ پاکستان اگینسٹ ہے. اور سارے کا سارا جو کیا دھرا ہے نا مودی گورنمنٹ کا، یہ شاخسانہ تھا. ورنہ نہ تو سوریہ کمار یادو یہ چاہتے ہیں کہ میں ہینڈ شیک نہ کروں، نہ ہی کوئی اور چاہتا ہے. سارے کے سارے پلیئرز ہیں، آپس میں شرٹس کا بھی تبادلہ کرتے ہیں. بمراہ کو شہنشاہ افریدی دے رہا ہے، رضوان کوہلی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ ابھی دبئی سے آئے ہو، آپ نے فائنل بھی دیکھا. اور اتنے لوگ انڈینز ہیں جو بابر کو لائک کرتے ہیں، رضوان کو، شہنشاہ افریدی، ان کے پرستاروں میں بھی ایک بڑی تعداد انڈینز جو کرکٹ فینس ہیں ان کی ہے، آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو پاکستانی ہیں ان کے دل میں بھی یہی ہے. ان کو یہ کوئی سروکار نہیں کہ انڈیا کوہلی کو لائک کرتے ہیں. انڈیا نے اپنا نقصان کتنا کیا؟ اپنا نقصان کیا ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان بائیکاٹ کر جائے گا، جو فرانس کا جو ریونیو ملنا ہے پاکستان کو وہ بھی نہیں ملے گا. انہوں نے ایک اچھے اپنے پتے پھینکے ہیں اور اس میں 100% محسن نقوی صاحب کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو پوری قوم کی سپورٹ تھی. پاکستان آرمی کی بیک تھی، بورڈ کی گورننگ بورڈ ہے ان کی بیک تھی، تو میڈیا کی بھی بیک تھی. وہ اکیلے کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ کے پیچھے پوری قوم ون آل لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. کل پاکستان اپنا دوسرا میچ کھیلنے جا رہا ہے جنوبی افریقہ کے ساتھ، اور کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے تفصیلاً ڈسکس کی ہیں. اب ہم بات کریں گے ہاکی، جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے، وہ زوال کے شکار کیوں ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اعجاز شیخ صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں ہاکی کے حوالے سے، جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے، کیسے یہ زوال کا شکار ہو گیا اور کب پاکستان ہاکی ٹیم اس کے اندر بہتر پرفارم کر پائے گی. شیخ صاحب، ہاکی کی بات کر لیتے ہیں، اور ہاکی اسٹیڈیم میں ہم موجود ہیں. آپ نے یہاں پہ یقیناً بڑے بڑے ایونٹ کور کیے ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، آج ہم اس مقام پہ کیوں ہیں؟
اچھا، اس کی بنیادی وجہ کوئی ایک نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج زوال کا شکار ہے. جس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سابق اولمپئنز ہیں جنہوں نے ہاکی بنائی ہے، ہاکی کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے، سبز لالی پرچم لہرائے ہیں دنیا کھیل کے مختلف میدانوں میں، وہ جب سلیکٹر بنے ہیں، کوچز بنے ہیں، سیکٹری بنے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اس کے بعد آج جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بنیادی وجہ صرف یہ ہے. کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے، ایک ٹیلنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور ٹیلنٹ سے زیادہ بھی ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سلیکٹر ہے تو وہ ایمانداری سے کام کرے، اگر کوئی پلیئر ہے تو اپنی 100% صلاحیتیں ایمانداری سے اپنے ملک کے لیے دے. اس وقت کون سا کوئی پاکستان ہاکی ٹیم کا کوئی بڑا پلیئر ہے جس کا ہم نام لے سکیں؟ دیکھیں، موجودہ صورتحال میں کوئی ایسے نام تو اب نہیں، جس طرح کبھی آپ اختر سول، منظور جونیئر، منظور الحسن، شہباز سینئر، رانا مجاہد، آصف باجوہ عام فہم نام تھے. عباسی. ہاں جی، شکیل عباسی ایسا ہی ہے، مدثر، سہیل عباس، بڑے بڑے نام تھے. منیر ڈار صاحب تھے، ماضی کی اگر بات کر لی جائے، شناز شیخ صاحب تھے، سلیم ناظم صاحب تھے، بڑے بڑے نام. تو اب اگر بات کی جائے تو 3 سے 4 نام ہی ہیں. ایک تو حنان شاہد کا نام آ رہا ہے، نیا لڑکا ہے، کپتان بھی بنا دیتے ہیں جب جونیئر کوئی ایونٹ ہوتا ہے. عمر بھٹا ہے، اور ایک دو کوئی اور ہیں، کوئی نام خاص اب وہ اب تو چہروں سے بھی نہیں پتہ چلتا یہ نام کون ہے، یہ کون سا پلیئر پاس سے گزر رہا ہے. ایک ٹائم یہ تھا کہ وہ آتے ہوئے دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سہیل عباس آ رہا ہے، یہ فلاں آ اب رہا ہے. کھلاڑی کا نام ہی نہیں پتا، حالانکہ آپ کوریج بھی کرتے ہیں اور فیلڈ کے اندر رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اسٹیڈیم کے اندر آپ نے بڑے بڑے جو ایونٹ ہیں وہ کور کیے ہوں گے، کوئی ایک یادگار ایونٹ جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ دیکھیے، چیمپئنز ٹرافی 1994 میں یہاں پہ ہوئی تھی. تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر موجود تھے اتنے ہی باہر تھے. تو ایک یہ ایسا ایونٹ تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلا. اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں، پچھلے دنوں باؤ لینڈر ادھر آئے ہوئے تھے، ہالینڈ کے پلینٹی کارنر اسپیشلسٹ، اسی طرح بروشر آئے ہوئے تھے جرمنی والے. تو انہوں نے جب یہ اسٹیڈیم دیکھا تو ان کی یادیں تازہ ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ دنیا کا واحد اسٹیڈیم ہے جس پہ 70,000 بندہ بیٹھ کے میچ دیکھ سکتا ہے. اتنی کیپیسٹی اس کی، اور یہ فل ہوا ہے، پورا فل ہوا ہے. جب پاکستان کا میچ ہوتا تھا اتنے بڑے میچز ہوتے تھے کہ لوگ آتے تھے، باہر قطاریں لگی ہوتی تھی، میچ دیکھنے سے محروم رہ جاتے تھے. لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے خود دیکھا کہ تالا لگا ہوتا ہے. یہاں پہ صرف پاکستان ٹیم کے کیمپ ہی لگتے ہیں، وہ بھی چھوٹی گراؤنڈ ہے باہر والی، جس کو اسمال گراؤنڈ کا نام دیا گیا ہے. لیکن شیخ صاحب، آج اگر ہم یہاں کی صورتحال دیکھیں تو بالکل یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی کھلاڑی نہیں ہے، کوئی پریکٹس نہیں ہو رہی ہے. اور مجھے نہیں یاد کہ یہاں پہ جب کوئی لاسٹ میچ ہوا ہو اور جو آڈینس ہے وہ مکمل طور پر حال فل ہو گیا ہو. نہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل درست کہا کہ یہ قصہ پارینہ بن چکی ہے. اور یہاں پہ اب آپ دیکھو سناٹا چھایا ہوا، الو بول رہے ہیں، 5 سال ہو گیا، اور ہم ہیں باقی آپ کچھ جو یہاں آپ پریکٹس کرنے کی پرمیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹی گراؤنڈ 7 والی سے ملک کا گراؤنڈ ہے اس میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں. جب نیشنل چیمپئن شپ ہونی ہوتی ہے، پاکستان ٹیم کا کیمپ لگنا ہوتا ہے، تو یہ اسپورٹس بورڈ پنجاب کی ملکیت ہے، ہاکی فیڈریشن کا آفس بھی ادھر ہی ہے. تو جب وہ لکھ کے دیتے ہیں تو جو اسپورٹس بورڈ پنجاب ہے پوری طرح ہاکی فیڈریشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ یہاں پہ کیمپ لگے، قومی کھیل کی ترویج ہو، ترقی ہو. اسی طرح جب پنجاب کے ہاکی کے مقابلے ہوتے ہیں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام، اسپورٹس منسٹری کے زیر اہتمام، تو یہاں پر کافی رونق لگتی ہے. اچھا، ابھی جو ہاکی کا میچز ہو رہے ہیں برطانیہ، اور اس وقت کون کون مد مقابل ہے؟ جوہر بارو ہاکی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ملیشیا میں، سلطان جوہر کپ. تو اس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. یہ بڑا اہم ٹورنامنٹ ہے، لیکن اس میں ٹیمیں بھی بڑی ہیں، مطلب آسٹریلیا بھی ہے، بھارت ہے، برطانیہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس لیول کی ٹیمیں ہیں. تو پاکستان کا اب وہ والا کیلیبر جو ماضی میں کبھی ہوتا تھا 2002 تک، 2004 تک، اب وہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف کھیلا اور پاکستان نے انڈیا کے خلاف 3 گول سے میچ برابر رکھا. تو جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہے پاکستان اپر ہینڈ گیا، لیکن 2 بار برتری لی، پھر تیسری بار نیوزی لینڈ نے برتری لی تو وہ 3-2 سے پاکستان ہار گیا. پاکستان اچھا کھیل رہا ہے، لیکن اگر میں
ایز اے ایکسپرٹ تھوڑی سی بات کروں کیونکہ ہاکی والوں کے ساتھ کمپیئر کریں، کمپیئر کریں. آپ تنقید ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا پہلے ایک ٹائم تھا جب 35 منٹ کا ایک ہاف ہوا کرتا تھا, درمیان میں وقفہ ہوتا تھا 10 منٹ کا, تو پھر میچ شروع ہوتا 5-7 منٹ کے بعد. تو اب یہ نہیں ہے, اب کوارٹر ہے, 4 کوارٹر کھیلے جاتے ہیں. 4 کوارٹروں میں پاکستان 2 کوارٹر تو بڑا اپر ہینڈ کھیلتا ہے, دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہو بڑا جا کے کھیلتا ہے, اسٹرائک بھی کرتا ہے, اسٹرائکنگ سرکل میں گیم ان کی نظر بھی آتی ہے کہ اٹیک بھی کر رہا ہے, اٹیکنگ کھیلتا ہے. لیکن جب چونکہ تیسرا ہاف شروع ہوتا ہے تو پاکستان بیک فٹ پہ جانا شروع ہوتا ہے. تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کا اسٹیمنا لڑکوں کا کم ہے, ایکسپیرینس کم ہے, اور اس کے علاوہ ان میں وہ جو قوت اور طاقت, وہ جو خوراک جو پرانے لوگ کھایا کرتے تھے وہ ان کو نہیں ملتی, جس کی وجہ سے شاید یہ پرابلم ہے. شیخ صاحب جس طرح ریسنٹلی بھی ایک خبر آئی تھی کہ چند ہزار روپے ان کی ویجز, ڈیلی ویجز جو ہے نا وہ رکھی گئی تھیں, تو کیسے ممکن ہوگا جب ہم اپنے پلیئر کا خیال نہیں رکھیں گے, ان کو پیسے ہاکی کے کھیل کے اندر پیسہ نہیں لے کر آئیں گے, پیسے خرچ نہیں کریں گے, پلیئر بنائیں گے نہیں, تو کیسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس میں بہتری آ سکتی ہے ہاکی ٹیم میں؟ میں آپ کی بات بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے, لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں, یہ جو ہاکی پلیئر ہیں ان کو کچھ جو پیسے ملتے ہیں 400 پر ڈے, جب پاکستان میں یہاں پہ ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے نا, اس دوران لاجنگ, بورڈنگ, فوڈنگ, میڈیسن, ٹریولنگ, سارا کچھ ہاکی فیڈریشن خود سے خرچ کر رہا ہوتا ہے. صاحب 400 روپے اگر پر ڈے دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس حالات کے اندر 400 میں کوئی کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اگر پیٹرول ہی یہاں پہ لگا لیں تو وہ بھی نہیں پورا ہو سکتا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک مزدور کی دیہڑی بھی 1500 جو اینٹیں اٹھا رہا ہے 1700 1800 لے رہا ہے, وہ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پوری بات کروں گا تو شاید آپ, یہ ہے کہ 400 روپیہ صرف لفظوں میں ہے, یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے مسلط کرتا ہے. یہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اپنے آئین کے تحت اپنی منظوری کے بعد فائنلی ڈیسیژن کیا کہ آپ نے 400 روپیہ دینا ہے پر ڈے. تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کب اس کو آن کیا ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن ڈٹ گئی ہے, پلیئرز بھی ڈٹ گئے ہیں. اس میں پی ایچ ایف کا بالکل بھی قصور نہیں ہے کہ اگر یہ کہنا کہ پی ایچ ایف کو جب فنڈز ملیں گے پرائم منسٹر کی طرف سے, پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے, یا وہ ارن کریں گے مارکیٹنگ اپنے لیول سے, تو پھر ان کے پاس پیسہ آئے گا. ان کے پاس تو, اگر میں سچ بات بتاؤں تو یہ ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات یہاں پہ چائے بنانے کے لیے بھی ایک جو چوکی دار ہے وہ اپنے پلے سے پتی منگواتا ہے, دودھ منگواتا ہے. اس لیول پہ اس میں ذمہ دار حکومت ہے. زیادہ حکومت توجہ کیوں نہیں دیتی ہاکی کے اوپر؟ اگنور کر دیا. یہ اسٹیڈیم نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا, آج بھی ان کی تختی لگی ہوئی ہے, افتتاح بھی انہوں نے کیا تھا. جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی ان پہ نظر رہی ہے, یہ پاکستان ٹیم بہت آگے گئی ہے اور پاکستان کھیلا ہے. ایک دور تھا جب پی آئی اے اس کو ہینڈل کرتی تھی, ٹکٹیں فری کی تھیں, اکاموڈیشن بڑی تھی, ہیرو تھے, اسٹار تھے, فتوحات تھیں. اب تمام اداروں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سیاست کہہ لو, یا اب ان کے پاس کہتے ہیں معاشی طور پہ وہ ادارے جتنے کو طاقتور ہیں, آپ کو پتہ ہے. شیخ صاحب یہاں پہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک پروپر جو ہے وہ اسٹرکچر موجود ہے, کوئی چیئرمین ہے, صدر ہے, پھر آگے ادارے ہیں, ڈائریکٹر ہے, تو ان کے ہونے کے باوجود اگر یہ ادارہ گرو نہیں کر پا رہا ہے یا پھر یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, تو پھر اس سیاست کو روکنے کے لیے حکومت خود تو نہیں یہاں پہ آئے گی کہ یار یہ سیاست آپ مت کریں. حکومت فنڈ تو دے رہی ہوگی, تنخواہ تو دے رہی ہوگی جو لوگ جنہوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ تنہا کسی کی نہیں ہے, سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسرے نمبر پہ حکومت, اس جو ادارہ پاکستان ہاکی فیڈریشن, اس کا صدر ہوتا ہے, سیکٹری ہوتا ہے, ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے. فنڈس تو ملتے ہوں گے نا. بات سنیں پلیز. تو یہ جو چیف پیٹرن ہے نا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, جیسے کہ میاں شہباز شریف ان کے چیف پیٹرن ہیں. تو ان کے جو ذریعہ آمدن ہے, ایک تو سرکاری فنڈ ہوتا ہے, اور ماضی میں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ ہوتا تھا جو تمام جو اس کو پکڑ لیتا تھا اور سارا کچھ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, دیکھتا تھا, سارا کچھ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جس طرح سنا ہوا ہے نا کہ گنجی نہائے گی کی تو نچوڑے گی کی, وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے. تو اس طرح ہاکی فیڈریشن کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن میں اچھا کون سی تنظیمیں ہیں جو آپس میں سیاست کا شکار ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ تنظیمیں سیاست کا شکار ہیں. پاکستان اولمپک کے جو ملحقہ یونٹس ہیں, اگر آپ بات کر لیں ایتھلیٹکس کی, اب وہاں بھی پنجاب کی سطح پر, صوبائی سطح پر 2 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ بات کر لیں ہاکی کی, وہ ایک کراچی میں
حیدر حسین صاحب ہیں، شیلا رضا صاحبہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ایک وہاں پہ تنظیم تھی، اب اس میں تھوڑا فرق آیا ہے، نیا فیصلہ آ گیا ہے، تو اب یہاں پہ جن کے پاس یہ جگہ ہے یہ اس فیڈریشن کو اصل مان لیا گیا ہے اور ان کو آرڈر کیا گیا کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں الیکشن کرائیں. تو اب بگٹی صاحب پریزیڈنٹ ہیں، رانا مجاہد سیکرٹری ہیں، تو ان کو آرڈر کیا گیا کہ آپ نے جنوری میں یعنی کہ 2 سے 3 ماہ میں آئندہ سال کے شروع میں تک یہ الیکشن کروا دیں. تو الیکشن ہوں گے اب، تو جو نئی باڈی آئے گی وہ الیکٹڈ باڈی ہوئے گی، اس کو حکومت دیکھے گی، غور کرے گی، اس کو فنڈنگ بھی ہوئے گی، سارا کچھ ہوئے گا. فنڈز ملتے ہیں، بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ بھی دیتی ہیں، لیکن وہ بات تو وہی ہے، ایک جو ٹور ہے ایک چھوٹی ٹیم کا 3 سے 4 کروڑ اس پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، 4 کروڑ پہ اگر ایک ٹور پہ لگتا تو کیمپ پہ کتنے پیسے لگتے ہوں گے؟ جب آپ نے 1 مہینے کا ٹریننگ کیمپ اچھا تو ہے نا. خرچہ تو ہے نا، تو وہ کون لگائے گا، کون رن کرے گا؟ جی ناظرین، آپ گفتگو سننے ہیں ہاکی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو کھیل ہے یہ زوال کا شکار کیوں ہوا اور کون جو ہے اس کھیل میں سیاست لے کر آیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اجاز شیخ اور بات کر رہے ہیں قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے کہ یہ زوال کا شکار کیوں ہوا اور دوسرا اس کھیل میں سیاست کب ختم ہوگی. یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی شیخ صاحب جاننا چاہتا ہے. دیکھیں، سیاست تو میرا خیال ہے کہ لازم و ملزوم ہے پاکستانی کے لیے، گھر ہو، باہر ہو، گلی ہو، محلہ ہو. تو پاکستان، یہ آپ نے درست کہا کہ ہاکی میں بھی سیاست ہے، دیگر جس طرح فیڈریشنیں ہیں اس کی طرح. پاکستان 4 بار کا ورلڈ چیمپئن ہے، 3 بار کا اولمپک چیمپئن ہے، اس کے علاوہ چیمپئنس ٹرافی ونر ہے کئی بار، ایشیا کپ کا. جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں ہاکی کے، جتنے بھی ہیں، وہ سب پاکستان نے اعزازات حاصل کر رکھے ہیں. تو جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ عہدہ تو چاہتا ہے لیکن کام نہیں چاہتا. وہ کہتا میری تصویر آئے، میں اخبارات میں میری فوٹو چھپے، اس کے علاوہ کیا ہو، جب ٹی وی پہ بات ہو تو میں نظر آ رہا ہوں، میں پریس کانفرنسیں کروں، لیکن کام کرنے کا کسی کا دل نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لے کے آؤ، فنڈز لے کے آؤ. فنڈز اگر پاکستان حکومت کی طرف سے آپ کو نہیں ملتے تو آپ جو ملٹی نیشنلز کمپنی ہیں ان سے رابطہ کرو. کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا کب ملتے ہیں فنڈز؟ کب ملتے ہیں؟ کمپنیاں کب دیتی ہیں؟ وہ اس وقت دیں گی جب جیت ملے گی. اب جو کھلاڑی ہیں یا جو عہدے داران ہیں وہ کہتے ہیں فنڈز ملیں گے، تیاری ہوگی، پارٹیسپیٹ کریں گے تو کامیابی ملے گی، دن کامیابی ملے گی. تو جو کمپنی والے وہ سیدھے ہی کہتے ہیں جب کامیابی ملے گی پھر ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو فنڈز بھی دے دیں گے. فنڈز بڑے بڑے ملے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو، ماضی گواہ ہے. ایک ٹائم یہ تھا کہ جیسے پہلے بھی شاید میں نے بولا ہے کہ پی آئی اے یا مختلف ادارے انہوں نے اس کو گود میں لیا ہوا تھا ہاکی کو، تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہ ہوٹل کی، نہ ٹکٹوں کی، باہر جو جانا ہوتا تھا بیرون ملک. اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. ایک ٹور پہ، چھوٹے سے چھوٹے ٹور پہ بھی 3 سے 4 کروڑ روپے لاگت ہے. تو وہ پیسے ہی نہیں ہیں. جب آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہو، کہیں بھی جا کے کسی ایونٹ کا حصہ نہیں بنتے ہو، دین بھی آپ کے پوائنٹس کٹتے ہیں. تو ڈیلی ویجز کا اتنا شور مچا تھا، وہ مل بھی رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں؟ آپ غالباً کھلاڑیوں کی ڈیلی کی بات کر رہے ہو جو شور مچا ہوا تھا. دیکھیں اطلاعات یہ ہیں کہ اگر کسی ایک پلیئر کا 7 لاکھ بنتا تھا تو اس کو 5 سے 5.5 لاکھ روپیہ دے دیا گیا ہے. تمام، چاہے وہ جونیئر ہے، چاہے وہ سینئر ہے، یا چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے یہاں پہ جو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں وہ سب کی سب کلیئر ہو گئی ہیں. بس تھوڑے تھوڑے پیسے رہ گئے، کسی کا 1 لاکھ رہ گیا، کسی کا 70,000، کسی کا 1.5 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں. اس سے کھلاڑی خوش ہو جائیں گے، ان کا گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چل جائے گا اتنے پیسوں میں؟ دیکھیں ایک ایک ٹور کا نا، تو جتنے بننے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اتنے ہی دینے ہیں نا. کسی کے 4 ٹورنامنٹ کیا تو اس کو 20 سے 25 لاکھ بھی مل گیا. یہ دیکھیں نا، کسی کا 1 ٹور ہے تو اس کو 1 کا ہی ملے گا. جس کے 6 ٹورنامنٹ کے بقایا جاتے وہ اس کو 6 کے 6 مل گئے ہیں. یہ ہوا ہے. جو اگر کسی کے 20 لاکھ بنا ہے تو اس کو 18 17.5 دے دیا، باقی وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. لیکن مل گئے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں. گراس روٹ کے لیول پہ جا کے ہم ٹیلنٹ کیوں نہیں سامنے لے کے آ پا رہے ہیں؟ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے اضلاع، چھوٹی چھوٹی تحصیلیں تھیں، وہاں پر والی بال، فٹ بال، ہاکی ایک جنون کی حد تک لوگوں کو شوق تھا اس کا. ٹھیک ہے، لیکن اب ہاکی کیوں ختم ہوئی ہے؟
کرکٹ کا اب اتنا کریز ہے کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا کہ اس کو چلنے کا پتہ چلتا ہے نا تو وہ بیٹ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے, اس کو شرٹ گیند لے لیتا ہے. گیند لے لیتا ہے تو وہ شاٹیں مارتا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو ہر ایک ماں باپ جو ہوتے کہتے ہیں میرے بچے کی بھی ویڈیو وائرل ہو تو یہ شروع ہو جائے. اب وہ ہاکی کا وہ دور نہیں رہا. اب درست کہا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاکی پہ گراس روٹ لیول پر جو ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ ہے یا ڈسٹرکٹ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی سلیکٹ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کا انتخاب درست نہیں ہوتا. وہاں پر بھی منمانیاں چلتی ہیں. جو چودھری ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے, وہاں پہ ہاکی نہیں ہو رہی. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. یہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں نا, کمشنر صاحبان یا ڈپٹی کمشنر, یہ ان کے انڈر ہوتے ہیں. سپورٹس بورڈ پنجاب کے اندر ڈی ایس ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر. پھر ہوتے ہیں ٹی ایس او, تحصیل سپورٹس آفیسر, ڈویژنل سپورٹس آفیسر. یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے بعد پنجاب سپورٹس بورڈ ہوتا ہے. پنجاب سپورٹس بورڈ کے اندر یہ تمام اضلاع پھر تحصیل کی سطح پر یہ لوگ ہوتے ہیں, ڈویژن کی سطح پہ ہوتے ہیں. اب وہ ہیں تو موجود, لیکن ان کا بھی وہ جو ایک شوق تھا, ولولہ تھا گیمیں کرانے کا, وہ اب وہ تقریباً مردہ ہو چکا ہے. میں بالکل دو ٹوک کہتا ہوں, اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے تھی, 15 سال پہلے تھی. اب کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک بڑا ایونٹ کروا دیا جاتا ہے, وہ یہیں ڈویژنیں بلوا لی جاتی ہیں, یہیں ڈسٹرکٹ بلوا لیے جاتے ہیں, یہاں ہی رونق میلہ ہوتا ہے, 4 دن کا ایونٹ ہوتا ہے. منسٹر صاحب بھی آتے ہیں, سی ایم صاحب بھی آتی ہیں یہاں پہ دیکھ کے, واہ بڑی اچھی performance. مجھے یہ بتائیں, 4 دن کے ایونٹ میں ایک میچ بہاولپور سے آتی ہے یا ملتان کی ٹیم آتی ہے, پہلا میچ ہی لاہور سے ہار کے ہاکی کی ٹیم واپس چل جاتی ہے, تو ان لڑکوں نے کیا سیکھا؟ ان کی تو تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی. پنجاب اسپورٹس بورڈ کی اوور آل کیا پرفارمنس ہے؟ پنجاب سپورٹس بورڈ کا جو ڈومین ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے گراس روٹ لیول کے کھیل کو, انڈر 14, انڈر 16, انڈر 18 لیول کی گیمز کروانی ہیں. اس کے علاوہ کوئی رول نہیں. لیکن ماضی میں بھی یہاں پر فیسٹیول ہوتے رہے, فیسٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے, گیمز پیچھے چلے گئی ہے. اگر گیمز کو زیادہ ترجیح دی جائے, اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ کتنے, اس کے لیے تو میرے پاس ورڈنگ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اوپننگ سیریمنی کرتے ہو, لاکھوں روپیہ اس پہ صرف کر دیے جاتے ہیں. ایک کلوزنگ سیریمنی کرتے ہو, وہاں پہ لاکھوں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں, اور بچوں کو کیا دے رہے ہو وہ سب کو پتہ ہے کہ بچوں کو کیا مل رہا ہے. ہاکی کا کھیل اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ ہاکی کا کھیل اور مستقبل جو ابھی نظر آ رہا ہے, اگر حکومت یہ گنورس ختم کر دے اور پوری طرح ایک ڈنڈا لے کے, وہ ڈنڈا کون لے کر آئے گا؟ ڈنڈا جو چیف پیٹرن ہے, بڑے سخت الفاظ. چیف پیٹرن صاحب اگر ڈنڈا لے کے اوپر بیٹھ جائے اور ان کو کہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں, اس کا رزلٹ بھی چاہیے, اس کا آڈٹ بھی صحیح ہوئے گا, پلیئرز بھی صحیح ہونے چاہیے, اور آپ بتائیں آپ کو کتنے ٹور چاہیے, کس کس ملک کا چاہیے, اور اس ٹورنامنٹ مطلب پرائم منسٹر یا سی ایم کرے گا؟ سی ایم نہیں ہے, سی ایم کا PM نہیں ہے, پی ایم پرائم منسٹر چیف پیٹرن ہے. اور بعد میں ان کی کھچائی کریں جو عہدیداران ہیں, بھائی آپ کو میں نے اتنے کروڑ دیا, رزلٹ کیا ہے؟ تو ابھی تک ابھی جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی جو اس کا نمائندہ ہے وہ وہاں جا کے اپنی شکایت یا پھر کوئی کمپلین درج نہیں کرواتا کہ ہمیں یہ مشکلات کے سامنے, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, اس کو ریلیز کیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر بہتری ہے. 100 بار گئے ہیں, 100 بار انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں, ان پٹ نہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو سرفراز بھگٹی صاحب ہیں کوئٹہ کے, کیونکہ یہاں پہ طارق بھگٹی ان کے کزن بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ, ان کی وجہ سے وہ بلوچستان سے فنڈ دے دیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی دے دیتی ہے, کراچی گورنمنٹ بھی دے دیتی ہے, لیکن وہ کامیابی والے, لمبے لمبے کیمپوں والے, ٹریننگ والے, ٹورز والے اتنے فنڈز نہیں ان کو ملتے. اور اگر ملتے ہیں تو ان کی پھر جو آڈٹ ہونا چاہیے بڑی ایمانداری کے ساتھ, وہ صحیح جگہ پہ وہ جو پیسہ صرف ہونا چاہیے, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہہ سکتا ہوں کہ پھر اگر پیسے مل جائیں تو کرپشن کی جاتی ہے. مجھے کہہ رہے, میں بتاؤں گا, آپ یہ بتائیں کون سا ادارہ بچا ہوا ہے کہ سب کو پیسے ملتے ہیں, سب پر انگلیاں اٹھتی ہیں؟ تو یہ کوئی خلا میں تو نہیں ہے, یہ ادارہ خلا میں ہے. نہیں بالکل, پاکستان کے اندر زمین پاکستان کے اندر ہے تو ہر ادارے پہ انگلی اٹھتی ہے, تو اس پہ بھی اٹھے گی کہ یہ کھا گئے ہیں, یہ ایسے کر گئے ہیں, ایسے کر گئے ہیں. تو جب کوئی ثبوت مانگے گا تو ثبوت کچھ بھی نہیں ہوئے گا, الزامات تو لگیں گے نا. مطلب الزام کی حد تک باتیں ہیں, الزامات کی حد تک سب کچھ ہوگا. اگر فنڈز کی روانگی تیز ہو جائے تو یہ کھیل بہتر ہو سکتا ہے. بر وقت زیادہ سے زیادہ ٹور ٹو ٹور فنڈز ملیں, اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے, ایمانداری غالب آئے, یہاں پہ صحیح کوچزوں کو اپنی کزن اپنے رشتہ داروں کو بلائی نہ کیا جائے. میڈیا کا بڑا اہم رول ہے کہ میڈیا بھی ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کرے.
अपनी ज़ात को सच दिखाए। सच दिखाए, आगे लेके आए कि ये कुछ हो रहा है। ये नहीं है कि अगर कोई दोस्त आ गया तो चुप करके पास से गुजर जाएं, अगर कोई उसके पसंद का बंदा नहीं आया तो उसके लिए तलवार निकाल ले, कलम को तलवार का रूप दे दे। ये नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, हमने तफसीलन बात की है क्रिकेट के ऊपर भी और हॉकी के खेल के ऊपर भी कि ये दोनों खेल जो हैं कैसे बेहतर हो सकते हैं और हॉकी कैसे आगे बढ़ सकता है और किस तरीके से इसमें सियासत को ख़त्म किया जा सकता है, हमने तफसीलन डिस्कस किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है अवाम का सवाल, तो हम जो अवाम के सवाल हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो आपको बताते हैं कि किन किन मसाइल का सामना है। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस खेल के अंदर या किसी भी खेल के अंदर बेहतरी आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो नाज़रीन, आप देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।